अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम लोगों को। और सबसे पहले हम अपनी जमात के बारे में बात कर लेते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और किस थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं। काइंडली आप लोग माइक अपने म्यूट कर लें। किस थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं। हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। हर इंसान कुरान पाक के साथ अपनी जर्नी शुरू करना चाहता होगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्लासेस का आगाज करें बाकायदा तौर पर, हम आप कुछ चीजें अपने बारे में बताना चाहते हैं ताकि आपको पता हो कि आप यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ पर आप लोगों को मतलब अपनी इस्तात के अंदर क्या दे सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जमात की बात कर लेते हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। और आज से कुछ साल पहले जब मेरा दिल किया कि मतलब जब कुरान पाक से मैं मुतारिफ हुई और कुरान पाक को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ये ऐसी किताब थी जो इंसानों की जिंदगी बदल देती है। और मेरी भी जिंदगी इसने बदली। ठीक है। बहुत बहुत तरीकों से इसने मेरी जिंदगी बदली। इंसान को ये प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो उसके बाद जब कुरान पाक के साथ रिश्ता बढ़ा, किताबों के साथ रिश्ता बढ़ा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब ये जो चीज़ है ना, इसको एक कम्युनिटी की फॉर्म में पढ़ना चाहिए। एक जमात होनी चाहिए जिसमें क्यूरियस माइंड्स हों, जो सब मिल के कुरान पाक पे क्वेश्चन करें, कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। उनके दिल में एक तड़प हो कि हमने कुरान पाक को सीखना है। सिर्फ यही नहीं कि हमारे बाप दादा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं, वो रीजनिंग के साथ मुसलमान हो, ताकि कल को ऐसी माएँ हों जो अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करें जिस तरह से उनका तरबियत करने का हक है, जिस तरह से एक मुसलमान माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ हमने शुरू किया था। और तकरीबन आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो चुका है हम सब मिलके कुरान पाक पढ़े। इसमें हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम सब जमात की फॉर्म में कुरान पाक पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव यही है कि हमारे दिमागों में क्लैरिटी आए और हम कुरान पाक के साथ जुड़ सकें। और सिर्फ यही नहीं है कि कुरान पाक को हमने पढ़ना है या फिर उसका हमने तर्जुमा याद कर लेना है या हमने अरबी याद कर लेनी है, नहीं। उसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें कि कुरान पाक अल्लाह के नबी का मोर्जा है। ठीक है। तो वो किस तरह से है और किस तरह से ये हमारी जिंदगियों को बदल सकता है, किस तरह से ये हमारे साथ रिलेटेबल है, ये चीज हम समझने की कोशिश करें। कुरान पाक के समंदर में गोता लगाकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। उधर से हम जितने अपने अपने लिए जितने मोती निकाल सकते हैं, जितनी अपने लिए चीजें निकाल सकते हैं, हम वो कोशिश करें कि हम वो अपने लिए चीजें निकालें और सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकें। हम जो अहद अलस्त हमने किया था हम उसको पूरा करने के काबिल हो सकें। और हम इस काबिल हो सकें कि अल्लाह के दीन के लिए हम कोई थोड़ा सा माइल्ड सा काम कर सकें। अल्लाह के दीन का काम तो होता रहेगा, हम हों या ना हो, लेकिन अगर हमारा हिस्सा पड़ जाए, हम उन लोगों में आ जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो हमारा बेसिक मोटिव ये है कि आप लोग कुरान पाक के साथ जुड़ सको। हमने कुरान पाक का ये जो दौरा कुरान रखा है वो भी इस डिजाइन के साथ रखा है, इसको प्रॉपर तरीके से, कि जब आप लोग यहाँ से निकलो रमजान के बाद, तो इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस आप लोग कुरान पाक को खुद खोल के और इसको क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो। इसको जानने की कोशिश करो कि मतलब इसमें कौन से राज है, कौन सी ऐसी बातें हैं कि मतलब हमें जिसको जानना बहुत जरूरी है। और क्या रीजंस थी कि अभी तक हम इस किताब से उस तरह से जुड़ नहीं सके जिस तरह से जुड़ने का हक था। तो हमारा जो बेसिक मेन मोटिव है ना, वो यही है कि आप जितने भी लोग जो भी चाहते हैं कि कुरान पाक सीखें, जिसका भी दिल है, हम उसको कुरान पाक के साथ जोड़ें। ठीक है। तो जजाकल्ला। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेआउट बता देती हूँ और फिर हम बाकायदा क्लास का स्टार्ट करते हैं। हमारा लेआउट ये रहेगा कि पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बाकायदा कुरान पाक का मतलब दौरा कुरान का आगाज करेंगे। तो आयशा भी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू, आपने ओवर टू मी कर दिया है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर हनीन एंड जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं नंबर देख के आप सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के और आना, मतलब मैं क्योंकि प्रॉब्ली इस ग्रुप में सबसे बड़ी हूँ, और मैं अपनी सिर्फ एज की वजह से मुझे ये लिबर्टी मिल जाती है कि हनीन मुझे माइक दे देती है और बात करने का मौका दे देती है। तो मैं मतलब माशाल्लाह मैं इतनी प्राउड होती हूँ आप सब बच्चियों को देख के, और जो नई बच्चियां भी हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमें इस तरीके से जैसे ड्राइव नहीं थी हमारे में। अगर कोई हमें कहता ना कि इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के और इस तरह कुरान की क्लास लेनी है, तो प्रोबेबली
ہم بالکل نہ لے رہے ہوتے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مطلب مجھے امید ہوتی ہے کہ آگے کی جو جنریشن ہوگی وہ انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی. اور میں صرف جو ابھی حنین نے بھی کہا، ہمارے گروپ کا نام ہے اولو الالباب، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تھوڑی ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم لوگ کیوں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں یا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ بائی چوائس مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بچیاں ہیں نا بائی چوائس ایسی انٹلیکچوئل مسلمان بنے، مسلمان مائیں بنے کہ آنے والے وقت میں بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت زیادہ مطلب اے آئی اور جو ایکسپوجر ہے نا اس نے بچوں کو مطلب ان کے برینز کو اس طرح کے کوشچنز میں بہت زیادہ الجھا دینا ہے، ابھی بھی ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو ایز اے ویری انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل مذہب جب تک بنا کے پیش نہیں کریں گے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے مائنڈ میں اپنی کلیئرٹی بالکل ہوگی نا، اور ہم ان باتوں کے جواب مطلب اگنور جیسے پچھلی نسلیں کرتی تھی نا کہ توبہ استغفار کرو، یہ نہیں بات کرنی یا یہ نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے؟ وہ ہم ایکچولی وہ ساری میتھس جو ہے نا ہم بسٹ کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ سوچو سوچو تم کیوں نہیں سوچتے، تو ہم جب یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ سارے اسٹوڈینٹس مل کے وہ ایک تھوڑا بڑا برین بن جاتا ہے، وہ تھوڑا زیادہ سوچ وسیع ہو جاتی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ جو چیز مجھے ہیلپ کی تھی اور جو میرا خیال ہے ہمارے گروپ میں بھی ایک بہت بڑی ہیلپ تھی کہ ہمیں سب سے پہلے نا کچھ چیزیں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل، اچھا چلو میں اب آپ کو ایک سینیریو دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ حنین ہماری سلائیڈز کہاں ہیں بچے؟ جی آپ کی کون سی والی شیئر کرنی ہے؟ پہلی والی وہ ٹرین والی کر دو. اوکے اوکے میں شیئر کرتی اچھا ہم نا تھوڑی سی تاکہ آپ لوگوں کی نا ذرا سوچ اور وہ کھلے دماغ، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں آپ لکھ کے بتائیں گے، کسی ایک آدھ نے بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دے یا مائک اوپن کر کے بس بات کر دے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ آپ سب ایک سینیریو آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر میں چاہتی ہوں ہو کہ رہا ہے آپ کو؟ آپ، ہاں بچے ہو گیا ہے. میں ویڈیو شو کروں آگے والی؟ ہاں ہاں کر دو. سب کو ویڈیو نظر آ رہی ہے نا؟ آنی تو اوکے، چاہیے. ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے. اسکا نے تھمز اپ کر دیا. بہت پیارے گرافکس بنائے ماشاءاللہ تم نے حنین. جزاک اللہ. اچھا اچھا جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں، ساروں نے دیکھ لی نا ویڈیو؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سینیریو ہے اس کو دیکھ کے، اچھا سینیریو یہ ہے کہ ایک موونگ ٹرین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو لوگ ہیں نا، جیسے ایک لڑکا دکھایا گیا تھا جو کہ سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کدھر ہوں، کیونکہ اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کیسے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ میں سے ہر ایک اس سینیریو کا پارٹ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ ایک موونگ ٹرین کے اندر ہو نا، صحیح ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دماغ میں کیا آئے گا، کیا سوچو گے آپ؟ سارے کے سارے پلیز اپنے جو چیٹ باکس ہے نا اس کے اندر کوشچنز لکھ کے بتائیں، اور کوئی ایک آدھ جو ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر لے اور مجھے بتائے کہ اس کے دماغ میں کیا آتا ہے، اس سینیریو سے کیا آتا ہے.
جی باقی بھی. کائنڈلی کوئی ایک جس کو لگ رہا ہے کہ اس کا جواب دے سکتا ہے، ورنہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائے. ہاں لیکن باقی بھی پلیز پارٹیسپیٹ کریں، مجھے مطلب سب سے جواب چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، میں یہاں کیسے آیا، ٹھیک ہے، یہ میں کہاں ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے ذہن میں آپ ہی یہ باقی کیا کوشچن آئے کوشچن گا. ہوں گے؟ میرے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ میں یہاں پر تھی نہیں پہلے، تو مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے. تھی نہیں پہلے کیا مطلب ہے؟ آپ کہاں پہ تھے پہلے؟ مطلب اچانک سے میرا سینیریو، اگر میرا سینیریو یوں بنتا ہے نا کہ میں پہلے کہیں اور موجود تھی، اور پھر اس کے بعد میں اٹھتی ہوں سو کر، اور پھر میں یہاں پر ہوتی ہوں ٹرین میں، تو پھر میں یہ سوچوں گی کہ میں یہاں پر کیسے آئی. ہاں میں یہاں پہ کیسے آئی، گڈ. اور کوئی اس کے علاوہ اور بھی کوشچنز آنے چاہیے آپ کے دماغ میں. ایک کیسے آئی کا سوال کے علاوہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں گول ہونا چاہیے. اگر وہ گول کے حساب سے نہیں چل رہا ہے اور خود بخود مطلب جہاں لائف لے کے جا رہی ہے وہاں چلی جا رہا ہے، تو یہ پرابلمٹک بات ہے. ہم، اچھا، مطلب اس سینیریو کے حوالے سے آپ کو جہاں پہ آپ ہو، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی چوائس ہی نہیں ہے. گول کی بات تو بعد میں آئے گی، وہ تو آپ تب اسٹیبلش کرو گے نا جب آپ یہ اسٹیبلش کر لو گے کہ میں یہاں پہ ہوں کیوں، یا میں ہاں آیا وہی کیسے ہوں. نا، کانشیس ڈیسیشن نہیں ہے. تو کانشیس ڈیسیشن ہی آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ ایک بگر پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں، آپ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں ہر ایک لمحہ کہ میں نے وہاں جانا ہے. اور پھر اس کو لے کے کانشیس رہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کام میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں. تو اگر کوئی کانشیسلی نہیں کر رہا ہو تو پھر وہ تو ظاہر ہے پریشان ہوگا. نہیں یہ کیا ہوا، جس طرح ایک انسان ہوں کہتے ہیں نا کہ مجھ سے ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، میرے اختیار میں نہیں ٹھیک ہے. تھا، یا پتہ نہیں بس تقدیر جس طرح لے کے چل رہی ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. سیکنڈ اوپینین، دے بے خبری. اوکے. ہوں، آپ سوری، اگر آپ لوگ اپنا نام بھی بتاتے جائیں تو اچھا ہوگا، تاکہ مجھے آپ کے نام بھی پتہ چلے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا. میں مریم ہوں اور میرے ساتھ میری مدر اچھا ہے نادرا. نادر اچھا ابراہیم. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. اچھا، اب بچے یہاں پہ آپ نے سینیریو دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ آئے ہو، ٹھیک ہے، مطلب ایک جگہ پہ آپ نہیں تھے اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ وہاں پہ ہو. صحیح ہے، آپ کہیں پہ بھی نہیں تھے، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہو فار ایگزامپل، اور آپ ایک ٹرین کے اندر ہو نا، آپ اٹھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو ٹرین میں پاتے ہو، ٹھیک ہے. تو آپ کے بالکل سمپل کوسچنز پہلے کیا ہونے چاہیے؟ پہلے تو اپنے دماغ کو وہاں پہ لے کے آؤ نا، کیونکہ آپ کے جو سمپل کوسچنز ہونے چاہیے، جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہاں پہ کیسے آیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ایسے کوسچنز ہوتے ہیں؟ میں یہاں پہ کیوں آیا، ٹھیک ہے. جی میں کون ہوں، میں کون ہوں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آبویسلی اگر آپ ادھر ہی آنکھ کھل رہی ہے آپ کی، تو یہ جو سارے ایگزسٹینشل کرائسس کے کوسچنز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے دماغ میں آنے چاہیے. صحیح ہے، آپ کے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ میں کیوں یہاں پہ آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب یہ سینیریو ایسا ہے کہ اس میں جب آپ باقیوں سے بھی پوچھتے ہو نا تو کسی کو بھی نہیں پتا. سب جو ہیں وہ بس، کوئی لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنے موبائل پہ ہے، کوئی اپنا کوئی کام کر رہا ہے، یا کسی کو مطلب سب کے سب کا لیول جو ہے نا وہ ایک ہے، ٹھیک ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو ہیلپ جو چاہیے ہوتی ہے نا یہ ایگزسٹینشل کوسچنز کے لیے، کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں، میں یہاں پہ کب سے ہوں، میں کہاں پہ جا رہا ہوں. ایک سینیریو یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ، آپ اولو الالباب میں سے ہوگے نا، تو آپ یہ والے کوسچنز کرو گے اپنے آپ سے. دوسرا سینیریو یہ ہوگا کہ آپ چل ہو جاؤ گے، آپ کہو گے او چلو واٹ ایور، کہیں تو جا رہی ہے، چلو خیر ہے، ہم بھی بیٹھ کے مزے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو کوسچنز ہے نا کہ میں کہاں پہ ہوں، کیوں ہوں یہاں پہ، کس نے مجھے یہاں پہ ڈالا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہر انسان کا فہم اور عقل کو کھولتے ہیں. ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا
تو ہم اپنی چوائس سے نہیں آئے ہیں، ہم بس پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہماری کوئی مطلب کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہماری کوئی چوائس ہے، یہ ہم سے پوچھا گیا تھا نا، ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی یہ چیزیں، یہ سوچ ہونا، یہ انسان ہونے کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوسچنز، اسی لیے ہم لوگ بھی اولو الالباب ہیں، ہم سوچنے والے لوگ ہیں۔ اور جب آپ ان سوالات کے جوابات سوچتے ہو نا، اور سینیریو اس طرح کا ہے کہ اس ٹرین میں سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں پتا، کیونکہ ہم میں سے انسانوں میں سے اگر آپ اس ٹرین کی مثال اس دنیا جیسی لیتے ہیں نا، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ یاد ہے کہ میں کوئی عہد کر کے آیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ یاد ہو کہ عہد الست تھا یا کوئی چیز تھی، کسی کو بھی نہیں یاد۔ لیکن ہمارے اندر یہ جو سوالات آتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اندر تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، سارے کے سارے جو مسافر ہیں سب کے سب ایک جیسے ہیں، ان سب کی سچویشن ایک جیسی ہے۔ کسی سے بھی پوچھو کہ اچھا تمہاری چوائس تھی کہ تم یہاں پہ آئے ہو، تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو بس یہاں پہ آ گیا ہوں۔ تو تب کیا ہوتا ہے کہ انسان ٹرین سے باہر دیکھتا ہے، انسان کانسٹنٹس ڈھونڈتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ میرے سے بڑی کیا چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے جو مجھے شاید جواب دے دے، ٹھیک ہے، کبھی اس کو آسمان نظر آتا ہے، کبھی چاند نظر آتا ہے، باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے انسان نے اسی لیے ریویلیشن پہ اور کتابوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، رسولوں پہ، پیغمبروں پہ یقین کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے یہ جو کوسچنز ہیں ان کا جواب مجھے یہیں سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دین اور مذہب ہوتا ہے نا، اس کی ضرورت ہی اسی لیے ہوتی ہے، یہ آپ کو ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پھر یہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس میں چلتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم کی کیا ضرورت تھی، کس وقت کون سا ریلیجن آیا جو کہ ڈیوائن تھا، اور آخر میں اب جو ہمارے پاس ہے، جو انشاءاللہ ہم کتاب پڑھیں گے، اس کو ہم نے اگر کانشیسلی اس بات پہ یقین کر لیا کہ یہ ڈیوائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور یہ بالکل سچ اور حق ہے، تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو سوالات ہیں نا، یا آگے جو ہمارا فیوچر میں جو جنریشنز آئیں گی جو سوال کریں گے نا، ان کو ہم لاجیکلی بتا سکیں گے۔ اس سے میرے ذہن میں آیا، آپ میں سے کسی نے وہ ڈیبیٹ سنا ہے جو ابھی ہوا تھا، مفتی شمائل ندوی اور جاوید مفتی شمائل ندوی کا اور ان کا؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ جی، سب نے سنا ہے؟ اچھا، اب نہیں، گروپ والی بچیاں نہیں، کوئی اور مائک انمیوٹ کر کے تھوڑا سا بتا دے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ گاڈ کے ایگزسٹنس کو پروف کریں لاجک کے ساتھ، مطلب ہلکی پھلکی لاجک کے ساتھ، تو آپ کیسے پروف کریں گے، یا آپ کے دماغ میں اس سے کیا آیا تھا؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ ایک تو ہمیں پیدائشی طور پہ بتایا گیا ہے کہ اچھا، آپ ہمارا پلیز رب پہلے ہے اپنا نام کون؟ بتا دیں۔ نادرا۔ اچھا، نادرا جی۔ ایک تو پیدائشی طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب ہے، اور پھر ہوں ہم اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ان سب باتوں کو، کہ ہم کہاں سے آئے، کس طرح پیدا ہوئے، دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس نے تخلیق کیا، کس لیے تخلیق کیا۔ یہ کیسے ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ اپنے یعنی کہ مشکل حالات میں، اور بالکل جیسے بڑھاپے میں جا کے تنہا، اولاد بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا، وہ تو خیر ہمیشہ سے تھا نا، وہ تو ہاں، جب یہ لوگ ہمیشہ تھے سے بھی میں ماں باپ اور نے وہ کیسے تھے بھی۔ ایکسپیرینس کیا، میں نے کیسے ایکسپیرینس کیا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کوئی اور بھی جواب دینا چاہے گا، پلیز ایڈ کرنا چاہے گا، کیونکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو نا اس چیز کی لاجک بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ سوال جو ہے نا،
بیسیکلی یہ اگلی جنریشنز آپ لوگوں سے بہت زیادہ کریں گی کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اللہ ہے. تو آپ کو ان کو لاجک پہ آ کے بتانا پڑے گا کہ کیسے اللہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مناہل ہوں میرا نام. جی اور بچے. میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں 2 جگہوں پہ محسوس کی، اور اس کے بعد اٹ واز لائک زیادہ پختہ ہوئی چیزیں. پہلی تہجد، اس میں یو فیل کہ آپ ایک حصار میں ہوتے ہو. جب آپ خاص طور پہ تہجد پڑھتے ہو آلموسٹ 3:30 اس ٹائم پہ، جب آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو، جب فجر کا ٹائم تھوڑا آگے ہوتا تھا، تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہو اور آپ پروٹیکٹیڈ فیل کرتے ہو، وہ آپ 5 وقت کی نماز میں کرتے ہو. لیکن جو فیلنگ تہجد میں ہوتی ہے نا، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ ایکسپلینیبل ہی نہیں ہے، دوسری نمازوں کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں ہے. پھر جب ہم عمرہ کرنے گئے، اس وقت جب بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک دعا تھی جو میری لانگ اگو قبول نہیں ہوئی بھی تھی. میں بیٹھ کے مانگ رہی ہوں، مغرب کا وقت ہے، اور میں نے بس اللہ تعالیٰ سے کہا، میں خانہ کعبہ کے سامنے تھی اور مغرب کی جماعت کھڑی ہونے والی تھی. میں نے کہا کہ اگر تو یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے مل جانی ہے آج سے کچھ سال بعد، تو مجھے کچھ نشانی دکھا دیں، مطلب ایز اف کہ مجھے میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں میں جو مانگ رہی ہوں ٹھیک مانگ رہی ہوں. اور مین وائل مطلب اس سے ہم 8 دن پہلے وہاں پر تھے، لیکن وہ 8واں دن جب تھا حرم میں، تو ہم نے آسمان پہ ایک دم سے نا سارے لوگ نا فون اٹھا کر نا اوپر دیکھنے لگ گئے. تو ابابیل آئی اور وہ آ کر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے لگ گئی، باقاعدہ چکر کاٹے اس نے 7. اور پھر وہ گئی اور اس کے بعد ابابیل اڑ گئی، وہاں سے چلی گئی وہ 7 چکر کاٹنے کے بعد. اور اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم میرے آنسو خود بخود نکلنے لگ گئے، وچ مینز آئی نو کہ یہ میرے لیے نشانی تھی. اور الحمدللہ اس سے ایگزیکٹ سال بعد وہ چیز میری زندگی میں ہوئی ہے اور وہ چیز مجھے ملی ہے. تو ان کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فیل ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے اور سن رہا ہے. خاص طور پہ دعاؤں کی قبولیت از ون آف دیم. اچھا، بہت پیارا وہ ہے، آپ نے بہت اچھی وہ بتائی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، چلے میں آپ سے کراس کوشچن کرتی ہوں کہ فرض کرو آپ کی دعا قبول نہ ہوتی تو اللہ کی ایگزسٹنس کا آپ کو نہ پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، خالی دعا کی یہ وہ چیز تھی جس سے میں نے مزید فیل کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قبولیت. لیکن جس طرح ہم بیماری میں ہوتے ہیں اکثر، ہم پہلے اچھا. جب ہم نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا، وی ڈونٹ فیل دا تھنگ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. اور ایز سون ایز پاسبل ہماری ایک انگلی پہ کٹ آ جائے نا، اور اس کے بعد وہ انگلی تھوڑی سی اکڑ جائے، ہم موو کرنے کے قابل نہ ہو، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، مطلب یہ انگلی بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس پوائنٹ پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم خود اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پاور ہے جو ہمیں چلا رہی ہے. کان میں ہلکا سا درد ہو جائے، آپ کیا کر لو گے؟ دوائی کھا لو گے، لیکن وہ بھی تب تک نہیں اثر کرتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اچھا، اب اگر فرض کرو میں آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی بچہ آپ سے پوچھتا ہے یا کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کی ایگزسٹنس کو کیسے بیان کرو گے؟ ابھی اور ایگزیکٹلی اسی لیے میں آپ لوگوں کو جو بتا رہی ہوں نا، وہ اسی لیے کہ آپ اس کے بیونڈ سوچنا شروع کریں. آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا، وہ اپنے اس ایکسپیرینس سے نکل کے ایک براڈر اس میں چلی جائے. ٹھیک ہے، جب آپ کے سامنے کوئی آئے اور وہ آپ کو کہے کہ مجھے پروف کر کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ اس کو لاجک سے کیسے پروف کر کے بتائیں گے کہ اللہ قرآن تعالیٰ سے. ہے؟ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر قرآن کو مانے، اور قرآن کو ماننے کے لیے بھی دیکھیں آپ کو سب سے پہلے نا، اور یہ میں آپ کو سیکوینس اسی لیے وہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ چیز مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ جب خود کو نا ایک بائی چوائس مسلمان بنانے کے لیے پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان بڑے سوالوں کی طرف جاتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب کیسے میں پروف کروں گا اپنے لیے
خود کو کنونس کروں گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر میرا مقصد کیا ہے، اور اگر میرا مقصد ہے تو اس نے مجھے کیسے بتایا ہے وہ مقصد. ٹھیک ہے، جب ہم اس پوائنٹ تک آتے ہیں نا، تو بائی دیٹ ٹائم ہمیں جو اپنا مینول ہے نا، جو اپنا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے، اس کے ہر لفظ پہ ہمیں ایمان آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کو میں ساتھ لے کے چل رہی ہوں نا، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ سے، ہم ویسے تو مطلب فیتھ کے حساب سے تو مسلمان ہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا براڈ کر کے ڈیپر لیول پہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کریں، تاکہ ہمیں شوق بڑھے اس ذات کو مزید جاننے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے، ہم الحمدللہ موسٹلی یا آلموسٹ سارے یہاں پہ مسلمان ہیں نا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی نا. ٹھیک ہے، تو محبت کے لیے تو پہلا پیمانہ جو ہے وہ جاننا ہے. تو جاننے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں ڈیپر لیول پہ معلومات ہونی، یا اس کے ایگزسٹنس کا پتہ ہونا دماغ میں ارد گرد بہت ضروری ہے. ابھی ایک آدھ کوئی اور ٹرائی کرے اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو. ہم جی، ایک کسی کا نام نہیں چینج ہوا بٹ ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. آپ جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ مریم ہے. جی اور مریم. ہاں، تھوڑا اپنے بارے میں بھی بتاؤں. میں سائیکالوجسٹ ہوں نا، تو سائیکالوجی اینڈ اچھا اسلام جو ہے نا آف مکس کر کے پڑھ رہی ہوتی ہوں. اچھا، تو ماشاء میرے اللہ. لیے جو ہے نا یہ چیز تھی جو کہ میرا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ہوں ہم ایز بلیور بات کرتے ہیں نا، ہم ایموشنل بہت باتیں کرتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ہم کسی دوسرے کو جو کہ نیو ہے اس کانسیپٹ کے لیے کہ ہاں بھائی خدا بھی ہے، اسلام ہے، اس طرح سے لوگوں کا بلیو ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو ہوں دے آر سرٹن تھیریز جو کہ ہم سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کہ انسان ہے، اس کی ایک انٹرنل اسٹیٹ ہے، ایک ایکسٹرنل ہوں اسٹیٹ ہے، اس کا سب کانشیس مائنڈ ہے، اور اس کے اکارڈنگلی نا اس کی لائف ریالٹی بن کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. مطلب جو میں سوچ رہی ہوں ویسی میری ریالٹی بنتی چلی جائے گی. تو ہوں ڈیفینیٹلی ہم پھر کلائنٹس کو اسی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ بدلیں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، آپ کے جو مائنڈ میں گنجل بن رہی ہے اس کو کھول لینا. بٹ میں نے ایک چیز دیکھی کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اس کی مطلب ہم اورا ہیل کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ایک نا ایلیمنٹ میں فیل کرتی ہوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. جیسے حضرت علی کا بھی کال ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا. تو میں لوگوں کو نا یہ کہتی ہوں، جو مطلب زیادہ ایتھیسٹ تو میرے ساتھ نہیں آئے ہیں، لوگ جو مسلم کمیونٹی ہیں وہی ہیں، ان کو بھی میں کہتی ہوں کہ کانشیسلی آپ اس بارے میں اس طرح سے بھی سوچیں کہ آپ کے آس پاس ہو کیا رہا ہے نا، آپ لائف کو کیسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. میں کیونکہ سائیکالوجسٹ ہوں، قرآن کو بھی کھولتی ہوں تو اس کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سائیکالوجیکلی کتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو ہم تھیری میں پڑھتے ہیں، جو ایک ایکسپیریمنٹیشن میں ہم لوگ پروف کر رہے ہوتے ہیں، وہی ساری چیزیں قرآن میں ہیں. تو ہم اس ایک چیز پہ بھی کیوں نہیں ایمان لا سکتے کہ ہاں بھائی گاڈ ہے. کیونکہ اپنی لائف میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہاں بھائی جب ہم تقدیر کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں نا، تب وہ ریزسٹنس، تب وہ فورس وہ فیل ہوتی ہے. اینڈ پھر جس کو وہ فیل ہو رہی ہے پھر اس کو ایمان لانا چاہیے کہ ہاں بھائی دیر از گاڈ. انسان سے بڑھ کے ایک فورس ہے جو کہ انسان ہوں کو ماننی پڑے گی. وہ کل نہیں ہے، انسان خود سب کچھ نہیں ہے. جس طرح ایک نیو ایج ریلیجن آ رہا ہے نا جو کہ سب سے زیادہ ہمارے اگینسٹ اب ہمیں ایک کائنڈ آف تھریٹ ملے گا کہ انسان ہی سب ہوں کچھ ہے، انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان جیسے چاہے وہ اپنی زندگی کو وہ کر سکتا ہے. یہ بہت سارے لوگ نا اب پریچ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو نا سب سے بڑا ڈیفینڈنٹ جو میری نظر میں آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ آپ کر کے دیکھ لو اگر آپ کو ہوتا ہے. سو یا ہاں. دس از سم تھنگ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پروف کرنے کے لیے کہہ سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل بند ہیں، جن کے دلوں پہ قفل ڈلی ہے، پھر ان کو آپ کچھ بھی سمجھانے وہ نہیں سمجھا سکتے ہیں جب تک وہ ایکسپیرینس نہ ہوں کر لیں.
ویری گڈ، ویری نائس. اس سے آپ کے بہت سارے کانسیپٹ جب ہم آگے انشاءاللہ جائیں گے نا اور بات کریں گے تو پھر آپ بہت اچھا ریسورس ہوں گی، اور اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو صرف فوڈ فور تھاٹ دیتی ہوں کہ جب آپ سوچتے ہیں نا تو جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے نا، جیسے وہ بچپن میں آپ کو یاد ہے کہ انڈا پہلے آیا تھا کہ مرغی، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت جینوئن کوشچن تھا اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ پہلے کیا آیا تھا. لیکن اس کوشچن کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ جب رکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم ہم کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جیسے مرغی جو انڈا تھا نا وہ مرغی پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اور پھر مرغی انڈے پہ ڈیپینڈنٹ تھی، اور پھر اس طرح یہ سائیکل چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں مینا یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہے، کنٹینجنٹ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ جو ہے نا، ہم اپنے ماں باپ، اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، پھر ان کے ماں باپ نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے. اس طرح جاتے 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 ہم جو سائنس ہے نا اب جو جاتی ہے تو وہ بگ بینگ تک جاتی ہے کہ جی بگ بینگ ہوا تھا، اس کے بعد پوری دنیا یونیورس بن گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن بگ بینگ کا بھی ایک ریزن ہونا چاہیے نا. تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس دو سینیریوز آتے ہیں. یہ آپ کو میں بالکل شارٹ کر کے بتا رہی ہوں، لیکن آئی وڈ ریکمینڈ کہ سب اس چیز کو تھوڑا سا غور کر کے پڑھیں، اس لیے تاکہ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کے اوپر نا آپ اس کو قرآن کے ساتھ بالکل میچ کر سکیں گے. تو جو ایک سیکنڈ پلیز، سوری، میں ذرا اوپر چلی جاؤں اس سے پہلے کہ میرے بچے آ جائیں اور شور شروع ہو جائے. اچھا، تو بگ بینگ جو تھا نا اس کا ریزن اگر ہم سوچتے ہیں نا، کیونکہ اس کا بھی پھر ریزن ہونا چاہیے، ہر چیز کا ریزن ہوتا ہے، ہر چیز دوسری کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جا کے اس پورے پروسیس کو لاجک میں کہا جاتا ہے انفینٹ ریگریس، کہ اب اگر آپ پیچھے جاتے جاؤ گے جاتے جاؤ گے جاتے جاؤ گے نا تو لاجیکلی ٹیکنیکلی آپ کو بریک وہاں پہ لگے گی جہاں پہ ایک ایسی ہستی ہو جو کہ سرٹن پراپرٹیز والی ہو. وہ پراپرٹیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی سی شارٹ اس میں، کہ وہ کنٹینجنٹ نہ ہو، مطلب وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. وہ اس ڈپینڈنسی سے باہر ہو، اس وقت سے باہر ہو، وہ ایک ہول ہو اور اس کی مکمل طاقت ہو، اور اس کے علاوہ وہ ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ ایک سے زیادہ نمبر ہو گیا تو پھر ڈپینڈنسی شروع ہو جائے گی جس طرح، اور وہ اس طرح سے بھی ایک ہوگی جیسے ہم انسان ہیں نا، تو ہم اس طرح سے بھی کنٹینجنٹ ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے دل کے دھڑکنے پہ منحصر ہوتی ہے، ہماری کڈنی کے ٹھیک کام کرنے پہ ہوتی ہے، ہمارے لنگز کے ٹھیک کام کرنے پہ ہوتی ہے، ہمارے دماغ کے ٹھیک کام کرنے پہ ہوتی ہے. ہر چیز دوسری پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے اندر بھی سب کچھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہستی ہوگی جس کو ہم کہیں گے نیسیسری بینگ، ٹھیک ہے، وہ نیسیسری بینگ اس وقت کی قید سے باہر ہوگی، وہ ایک ہوگی، وہ اومنی پوٹینٹ ہوگی، اس کی تمام طاقت اس کی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا سینیریو جو ہے وہ بہت ہی کریزی ہے، کہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا جو ہے نا یہ نتھنگنیس سے آئی ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس سے یہ بن گئی. اگر کچھ بھی نہیں سے بنی ہے تو پھر دنیا میں اتنا ڈیزائن کیسے ہے، اتنی بیلنس کیسے ہے؟ پھر اگر نتھنگنیس سے ہوتی تو وہ انفینٹ ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ساری نشانیاں یا سائنٹیفکلی بھی جو گیلیکسیز اور ساری چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور یہ دنیا ختم ہونے والا ڈیزائن ہے. تو اس لیے جو پہلا سینیریو تھا نا نیسیسری بینگ کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور ہم الحمدللہ ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا ہے نا تو وہ سورہ اخلاص میں بالکل اس طریقے سے کرایا ہے جو کہ ایک نیسیسری بینگ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جو کہ اس ٹائم سے باہر ہوگا،
جو کہ ایک ہوگا، جس کا کوئی ڈپینڈنسی کسی پہ نہیں ہوگی، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہوگا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نیسیسری بینگ ہے وہ ہمارا خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی ایگزسٹنس سے ہی ہر چیز جو یونیورس کی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ آؤٹ سائڈ ہے اور اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب ایک اتنا پاورفل خدا آپ کے دماغ میں آئے گا نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ باقی جو سوالات ہم نے کیے نا کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں، میں کس لیے ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، یہ تمام کے تمام نا امپورٹنٹ ہو جائیں گے. کیونکہ جس طریقے سے اور ہم آلریڈی موجود ہیں، جیسے اس سلائیڈ میں کہہ رہے ہیں نا کہ جو بندہ اپنے آپ کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو جب میں ایگزسٹ کرتا ہوں اور میرا خدا وہ نیسیسری بینگ ہے، تو وہ تو قرآن میں اس کے بعد پھر ہم، جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ٹرین والے سینیریو میں جب ہم سب یہاں پہ آ چکے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے ان سے پچھلی جو تھی نا، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اندر ایک چیز ہے، ایک کانشیسنیس ہے، جو ہماری روح ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے. ہمیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ بھی 10,000 اور پروفس ہیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کے، لیکن جو ہماری روح ہے نا اس کا کنیکشن اس بینگ سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کرنا سکھاتا ہے. جو اگر کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو انسان کو پتا ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ٹھیک اور غلط کے درمیان میں بتاتا ہے. اور ہر وہ سوال بتاتا ہے جو ہماری روح کے اندر آلریڈی انسٹالڈ ہے، وہ موریلٹی جو ہمارے اندر آلریڈی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، کوئی بہت بڑا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے، جو مالک ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ کو اس کا پتہ چلے گا نا تو پھر آپ کا نیکسٹ موو ہوگی کہ میرا اور مالک کا رشتہ کیا ہے، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس نے مجھے کیوں بنایا ہے. کیونکہ ہر چیز دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز جو ہے فالتو بنی ہوئی ہے. مطلب آپ کبھی کہہ سکتے ہو سورج فالتو بنا ہوا ہے، پانی فالتو بنا ہوا ہے، کوئی اور جانور فالتو بنے ہوئے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ یوٹیلٹی کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اس کا کام ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان ہے وہ کسی کام کے لیے نہیں بنا؟ تو یہاں پہ جب ہم آئیں گے نا تو ہمیں رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمارا پرپس کیا ہے اور ہمارا اس بینگ کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ جس کے لیے پھر ہم جائیں گے اس چیز کے پاس جو اس نے ہمارے لیے بھجوائی ہے، وہ کتاب جو اس نے ہمارے لیے بھجوائی ہے، اور پھر ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کہتے ہیں، مطلب میں تو ہر چیز کا خالق ہوں. اور پھر مطلب اور ہمارے اندر یہی جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ اندر سے ایک چیز ہوتی ہے جو محسوس کراتی ہے، کبھی ناکامی کے بعد اور کبھی کامیابی کے بعد، کبھی دعاؤں کی قبولیت کے بعد، کبھی دعا نہ قبول ہو کے. یعنی اس کی جو ایگزسٹنس ہے نا ان ساری چیزوں سے بیونڈ ہے، اور اس کی ہماری زندگی میں اہمیت، اور وہ صرف بارٹر ٹریڈ نہیں ہے کہ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے دے گا تو ہم کہیں گے ہاں جی یہ ہمارا رب ہے. نہیں، پھر تو یہ والے رشتے جو بن جائیں گے نا یہ وہ بن جائیں گے جو عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں یا ان لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں جو کہ مطلب ہر طرح کے بت بنا لیتے ہیں، اس کام کے لیے یہاں پہ جانا ہے، اس کام کے لیے یہاں پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ اس سے بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ اس سے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ سمجھ آنی ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ سمجھ آ جائے گا تو تب ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ پورا ڈیزائن اس کے ساتھ ہم سبمٹ کر لیں گے، جیسے کہ اس کائنات کی باقی چیزوں نے سبمٹ کیا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ الائن ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے نا، اب دیکھیں، اگر میں جس طرح میں نے اب آپ کو بتایا
انفینٹ ریگریس میں ہی نا دنیا کی ہر چیز اسی طرح سے ہے، پیچھے جاتے جاتے ہیں کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ہم تو بہت چھوٹے سے رہ جاتے ہیں، یونیورس گیلیکسیز بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کر دیا کہ ساری کی ساری چیزیں ہم پہ فورس ہو جاتی ہیں، جیسے سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر رہا، چاند اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، سارا سفر پورا کرتا ہے، کبھی اس نے ہمت نہیں کی ادھر سے ادھر آدھا انچ بھی ادھر ادھر ہو جائے، گریوٹی کبھی چینج نہیں ہوئی، پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں، کسی نے نہیں کہا جی میں یہاں پہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، چلو میں اب ذرا 2 انچ 4 انچ ذرا سرک کے ادھر چلا جاتا ہوں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو انسان تو بہت ہی چھوٹا سا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیوں نہیں فورس کیا، اس کو کیوں نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے میں ہوں، مطلب میں ہوں جو کہ ہر چیز کا خالق ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا، اور انسان جو ہے وہ آم، اس کو اس کی عبادت کر رہا ہوتا، اور جیسے باقی تسبیح کر رہے ہیں ہم بھی تسبیح کر رہے ہوتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، اور ہمیں یہ مطلب عقل میں ہمیں یہ بتایا ہے، ایک نیکی اور برائی کا راستہ بتایا ہے، اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کیا چوز کر رہے ہیں، ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں اشرف المخلوقات کی بنیاد پہ۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے کر دیتا نا تو پھر یہ چوائس نہ رہتی نا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا کہ ہم مطلب جو ہم کلیئرٹی کے ساتھ چوز نہ کر سکتے، وہ تو کنٹرول ہو جاتا کہ اللہ کا مکمل کنٹرول ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روبوٹ نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے روحیں کریٹ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قلب کریٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر پہ، یہ جو ٹرین پہ ہمیں چڑھایا ہے نا، تو یہ اصل میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مطلب اس طرح کا ہے ہمارا سفر کہ جو ہم کہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو کہ منزل یا ڈٹرمن کی ہوئی ہے نا۔ یہ جو زندگی کا سفر ہے نا، یہ ہمارا پہچان کا سفر ہے کہ اس میں ہم نے سچ کو پہچاننا ہے، خود کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچاننا ہے جس نے سچ کو بھی کریٹ کیا اور ہمیں بھی کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک امتحان ہے، لیکن امتحان ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آنسر کرنے ہیں، پرچے والا امتحان نہیں ہے، یہ بننے والا امتحان ہے۔ اور بننا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے وہی اشرف المخلوقات بننا ہے۔ ہم پیدا اشرف المخلوقات ایسے نہیں ہوئے ہیں، ہم اشرف المخلوقات بننے کے جرنی پہ ہیں۔ اور وہ ہم کیسے بنیں گے؟ کہ جب ہم بائی چوائس چوز کریں گے اچھائی کو برائی سے، حالانکہ برائی آسان ہوگی، اسی طرح جب ہم چوز کریں گے سچائی کو جھوٹ سے، حالانکہ جھوٹ بہت آسان ہوگا، ہم اس کو آرام سے چوز کر سکتے ہوں گے، یا پھر ہم جیسے جھکنا چوز کریں گے جبکہ اکڑنا آسان ہوگا۔ تو جب ہم یہ بائی چوائس چوز کرنا شروع کریں گے نا، اور ویسے بنیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے بننے کو، تو تب جا کے ہم اشرف المخلوقات بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سارے سفر کے اندر جو ہے نا، ہم نے اپنے جہاں پہ ہمارا دل ہوگا نا، اصل میں وہ میٹر کرے گا۔ کہ جس طرح سے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں بھوک لگتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ ہمیں میدے میں فیل ہوتی ہے، میدے کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، اللہ نے میدا بنایا ہی کھانے کے لیے، جب اس کو ہم کھانے سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں تو ہمیں بھوک فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری روح ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرنے کے لیے بنائی ہے، جب ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح بھوکی ہو جاتی ہے۔ بھوک کا ہمیں سمجھ میں آتی ہے فیلنگ، روح والی فیلنگ ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ انگزائٹی، وہ پریشانی، خفگی، ایسے دورے چڑھنا کہ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا ہے، سارا کچھ وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ چارجر نہیں لگا ہوتا، ٹیوننگ نہیں ہوئی بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے
اس لیے کہ آپ کے جو دل کی مٹی ہے نا وہ زرخیز ہو سکے. جب آپ اس کے اوپر قرآن ڈالیں نا، قرآن کا پانی ڈالیں، تو وہاں سے خوبصورتی نکلے، وہاں سے وہ والی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ والی چارجنگ اور وہ والی ٹیوننگ نکلے جو آپ کا دل کرے کہ میں نے یہ کرنی ہے. نماز آپ مطلب یہ نہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ تو اس لیے دی گئی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کوشچن اب آتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے. پروبیبلی آگے جا کے ہم انشاءاللہ کبھی اس کا بھی آنسر کریں گے کہ آپ کبھی اس طرح سے لوگوں سے باتیں کریں تو ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ آم، یہ کیسا خدا ہے جس کو تعریفیں چاہیے، یا جو اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے، جو 5 وقت نماز میں ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے چلیں، جو بھی میں نے آپ کو سارا سینیریو بتایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا بتایا تھا، اس کی روشنی میں کوئی مجھے اس بات کا جواب دے سکتا ہے؟ میم یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مطلب مین انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، ہمدردی کے لیے، عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے اتنے زیادہ تھے، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اور لیکن انسان جو عبادت کرتا ہے نا وہ اپنے حق میں ہی کرتا ہے، مینس کے وہ کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن بہتری اس کی اسی میں ہوتی ہے. انسان اگر نہ پڑھے گا اس پہ مصیبتیں آئیں گی. اور نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اچھا مطلب ہم اپنی مصیبتیں کم کر رہے ہوتے ہیں دعاؤں سے، نماز سے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے میری باتوں سے ایٹ لیسٹ سوچ تو آ رہی ہے نا؟ جی میں ہم بتاؤں؟ جی جی جی. اوکے، تھینک یو. کون ہے ابھی پہلے نام تو بتائیں. جی میں نور فاطمہ بات کر رہی ہوں آپ نور فاطمہ، آپ کو تو بات کرنے کا ہم نے کہا بھی نہیں ہے. اوکے سوری، میں میوٹ کر دیتی ہوں، میں کوئی نہیں اور نہیں، بول رہی آپ بولیں جی بولیں. آپ کو کون میوٹ کر سکتا ہوں. ہے؟ چلا اللہ کو بتا. اوکے، ابھی جو آپ نے جو بتائی ہے باتیں، اس کو بیس بنا کے اس کو اگر ہم ایز اے سینیریو دیکھیں تو ہوں جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سچ بنانے والا بھی وہی ہے اور مجھے بنانے والا بھی وہی ہے. سو ہماری زندگی میں موجود دل ہے، روح ہے، جو بھی ہے، سارے ایموشن، ساری نیڈز بنانے والا اللہ ہی ہے. تو جب ہم ہوں انسان کو جو ہے ہمارے اندر ایک احساس ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، کہ جب ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے، تو ہم جب جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ انسان کو مطلب محبت کرنی چاہیے and all that، تو ہم کہتے ہیں اس سب ایموشنز، فیلنگز کو کریٹ کرنے والا سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ان سب فیلنگز کو کہ انسانوں سے ڈرا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس سے ان سب سے زیادہ ڈرنے کا حق اللہ کا ہے. ان سب سے مانگنے سے زیادہ حق اللہ کا حق ہے کہ ہم اس سے مانگیں. تو جو ہمارے اندر، میں اس سینیریو کو بیس بنا کے تھوڑا لاجیکل دینے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس کو دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، تو جو تعریف کا ایلیمنٹ ہمارے اندر آیا ہے نا، کہ جب ایک کریٹر جو ہے یا جو بھی کسی چیز کو بنانے والا، پینسل کو بنانے والا، کسی بھی اب ٹیکنالوجی کو بنانے والا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر پریز ہوتی ہے. سو سب سے زیادہ حق وہ ذات رکھتی ہے، وہ کریٹر رکھتا ہے جس نے اس سب دنیا کو بنایا. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں. ہم روز سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں آسمان پہ عجیب و غریب نظارے نظر آتے ہیں، رنگ نظر آتے ہیں. ہر چیز میں پانی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں کا پانی مختلف ہمیں ایک آواز دیتا ہے، فیلنگ دیتا ہے. تو سب سے زیادہ حق اسی ذات کا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے. ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ مطلب یہ جو مطلب آپ کو یہ سوال سننے کو ملتا ہے نا کہ اللہ کیوں ایسے کر رہا ہے یا نماز میں کیوں، تو سب سے بڑا اس کا جو وہ ہے نا چیز میں بتاؤں؟ یا کاؤنٹر ہے. جی جی. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا میں میری میری فطرت کی نیڈ ہے یہ کہ مجھے کسی کی سپورٹ چاہیے. میں انڈیپینڈنٹ پیدا نہیں کی گئی ہوں، یہ میری نیچر
کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے ڈپینڈنسی چاہیے، میں اس میں سیکیور فیل کرتی ہوں. تو جب میرا یہ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے تو یہ مجھے نا میری یہ چیز کہ یہ سپورٹ مجھے محسوس ہوتی ہے، مجھے میں اس میں ریلیف فیل کرتی ہوں. یہ میری نیچر کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسی طرح کی نا ہر انسان کی بنائی ہے. تو جب اس کا یہ کنیکشن بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ سپورٹ وہ اس کی روح تک اندر محسوس کرتی ہے اور وہ کام ہوتی ہے. تو اس میں پھر جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہاں، کہ یہ ریلیشن جو ہے ہمارا بن رہا ہے. ایگزیکٹلی ایک تو ریلیشن شپ کو لے کے ٹھیک ہے، دوسرا اس بات کو بہت کلیئرٹی سے اپنے دماغ میں لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس ٹائم کے زون، اس آج کل سیکوینس، کانسیکوینسز، ان ساری چیزوں سے باہر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تعریف، یہ سب چیزیں یہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ان سب چیزوں سے باہر ہے، ہم اس چیز کے اندر ہیں. اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا اللہ کی تعریف کرنا، بیسیکلی اللہ کی حمد، اللہ کی جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اسپرچول کنیکشن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے ہی باہر ہے. یہ کریشن ہے، ٹائم کریشن ہے، اس ٹائم کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں نا، تو وہ تو کریٹر ہے، وہ اس ٹائم سے باہر ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہماری پرسنل ٹیوننگ، تاکہ ہم بڑے جو یونیورس ہے نا، جو ہر چیز انسان کے علاوہ باقی تمام تسبیح کر رہی ہے، تو جو تسبیح کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ جب ہم الائن ہو جاتے ہیں، ہم بھی سبمٹ کر لیتے ہیں، تو ہم ایک بڑی طاقت بن جاتے ہیں. ہماری روح، ہماری جو چیزیں، جو دعائیں قبول ہونے کی چیز ہوتی ہے نا، وہ سائنس وہاں پہ موجود ہوتی ہے. کہ جیسے ایک یہ جو دنیا ہے نا، یہ پروبیبلٹیز ہے. تو ہمارا ایک مثال ہے بہت سمپل سی، کہ جب اگر آپ میں سے کوئی سوئمر ہے نا، یا کبھی کسی نے سوئمنگ کی ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کی تھوڑی سی سائنس پتہ ہے، تو جو لہریں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ اگر آپ سوئم کرتے ہو نا تو آپ کی طاقت بھی کم لگتی ہے اور آپ بالکل آسانی سے سوئم کر جاتے ہو. جب آپ اس کے اپوزٹ سوئم کرنا شروع کرتے ہو نا تو آپ 2 منٹ بھی نہیں سوئم کر سکتے، آپ تھک جاتے ہو. تو یہ ساری دنیا جہاں پہ سوئم کر رہی ہے نا، یہ ساری چکر لگا رہی ہے. جیسے ہم خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو الائن کر دیتے ہیں. جیسے پوری دنیا گھوم رہی ہے، ہم ویسے ہی گھومنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کو جان لیتے ہیں، وہاں پہ ہم سبمٹ کر لیتے ہیں، سرینڈر کر دیتے ہیں، اپنا ریزسٹنس ختم کر دیتے ہیں. تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا دل سکون پہ آ گیا ہے. باقی جب واپس آتے ہیں تو ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں کو ان کے بیچ میں جا کے ہم پھر وہ بھول جاتے ہیں، اپنی سبمیشن کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، یہ جو باتیں آج میں نے کی ہیں، یہ صرف اس لیے کی ہیں کہ ایک تو آپ کے دماغ کو تھوڑا سا ٹیز کر سکوں، کہ آپ سوالات لے کے آئیں، آپ کو سوال کرنے آ جائیں، خود کو سوال کریں، پوچھیں کہ اگر مجھے کل کو یہ کرنا ہوگا یا کسی کو بتانا ہوگا تو میں کیسے آؤٹ سائڈ جا کے بتاؤں گا. ایسی لاجک سے بتاؤں گا جو کہ ہاں قرآن میں وہ آیات موجود ہیں، لیکن پہلے آپ کے دماغ میں بھی وہ چیزیں آنی چاہیے، وہ چلنی چاہیے، آپ بائی چوائس مسلمان ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کیا تھا. اب نیکسٹ کلاس میں کچھ ٹاپکس اور ہوں گے جس کے اندر ہم ایمان کو ٹچ کریں گے، کہ ایمان کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے ایسی کہ جو ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے، یا پھر سبمیشن کیسی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی طرف جائیں گے تو ہم فل سبمیشن کے ساتھ جائیں گے. تو اس آج کی کلاس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے دماغ کو سوالات کرنے کا عادی بنائیں، اور ابھی بھی اگر کسی کے سوالات ہیں پلیز وہ کرے، اور آئی ہوپ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، یا مطلب کوئی بھی چیز جو آپ کہنا چاہتے ہیں گو اہیڈ اور کہہ دیں. اچھا، ایک چیز میں مینشن کرتی چلوں کہ انشاءاللہ آج تو انٹروڈکٹری کلاس تھی، بیسک کانسیپٹ آپ نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو پراپر جو فارمیٹ مطلب طریقہ رہے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ 50 منٹس میں اپنا جو بھی لیکچر ہوگا، جو بھی ہم لوگوں نے پریپیئر کیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے بعد تمام لوگ فری ہوں گے، جو لیو کرنا چاہتے ہوں گے وہ لیو کر جائیں گے.
ہمارے پاس اس کے بعد 30 منٹس ہوں گے جس میں ہم یہاں پہ موجود ہوں گے کہ جس کا جو بھی کوشچن ہوگا وی ول ٹرائی کہ ہم اس کا آنسر کریں. ٹھیک ہے، تو وہ 30 منٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے. آپ لوگ رہنا چاہیں کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 30 منٹس میں ابھی جیسے کلاس کی ٹائمنگ پوری ہو گئی ہے، 7:50 ہو گئے، تو اب آپ لوگوں کے پاس 30 منٹس ہیں. 8:20 تک ہم لوگ یہاں پر ہوں گے. آپ لوگوں نے کوئی بھی کوشچن کرنا ہے وہ کریں. بس ایک دو تین چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے ابھی آپ بھی کلیئرٹی آپ لوگوں کو دیں گی، ایک دو اور کلاسز ہوں گی جس میں یہ چیز ہوگی. پھر میں آپ لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے کہ قرآن معجزہ کیوں ہے. اس کو ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اور توحید پہ بات ہوگی. پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی جو بیسک سمری ہے، قرآن پاک کا جو بیسک کور میسج ہے اس پہ بات ہوگی. اور پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قرآن پاک پراپرلی. تو جی آپ پوچھیں ان سے. اور پلیز ابھی آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا وہ بھی بتائیے گا ضرور. جی اوکے پلیز میم، کوئی ریکیپ کر کے یا جس طرح سے بھی. آپ یا نے کوئی وہ کوشچن جو ہے کچھ بھی. آپ نے کہا تھا نا رات جس میں وہ تو وہ حضرت ابراہیم کا بھی آ جاتا ہے نا کہ انہوں نے مطلب شروع کیا دیکھنا کہ دیکھو میرا رب ہے۔ تو انہوں نے پہلے چاند کو رب مانا، پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہے تو گروپ ہو گیا، جو گروپ ہو سکتا ہے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے سورج کو جانے دیکھا کہ کوئی ہے اس سے بھی بہت اوپر ہے، بہت بڑی ہے جو میرا رب ہے. تب انہوں نے جا کے مطلب رب کو مانا، انہیں جانا کہ میرا رب بھی یہ ساری دنیا چلا رہا ہے. بے شک. اور یہی بات ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے یہ روح میں فطرت میں ڈالا ہوا ہے نا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن. اللہ تعالیٰ نے آیات پھیلائی ہوئی ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں، تاکہ ہم ان پہ غور کر سکیں. اور حضرت کیونکہ ہم لوگوں کا نا ایک اور جو مجھے خوفناک مسئلہ لگتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس چیز پہ ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا مطلب کوئی اس طرح ہو رہی ہے جسے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا، تو اس کے لیے دعا کا قبول ہونا نہ ہونا یہ تمام چیزیں سیکنڈری آ جاتی ہیں. اللہ کی ذات کا سمجھنا، اس یونیورس کے پرپس کا سمجھنا، اپنے پرپس کا سمجھنا، یہ چیزیں ہمیں ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ کرتی ہیں اور ہماری زندگی چاہے جیسی بھی گزر رہی ہو نا ہمیں ایک شکر گزار انسان بنانے میں مدد کرتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے سکون قلب کے لیے.